इंद्रसभा की समाजी व नफ्सियाती अहमियत। मकसद, इंद्रसभा को हमेशा से महज तफन्नुन तबाह की चीज़ समझा जाता रहा है। ज़ेरे नज़र दर्स में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ये जहाँ एक तरफ अपने दौर के मुख्तलिफ़ समाजी पहलुओं की अक्कासी करता है, वहाँ इसमें ऐसे उन्सुर भी मौजूद हैं जो उस दौर के अवाम की कुछ ऐसी नफ्सियाती गिरोहों को खोलते हैं जिनकी तरफ इससे पहले बहुत कम तवज्जो दी गई है। तारुफ। ज़ेरे नज़र दर्स इंद्रसभा के समाजी और नफ्सियाती पहलुओं पर रोशनी डालता है। इसमें मतन को मलहूज़ रखते हुए उन अनासिर की निशानदेही की गई है जो समाजी और नफ्सियाती पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। आगाज़। अमानत की इंद्रसभा उर्दू में ड्रामे के इर्तिक़ा की वो दूसरी ईंट है जिसने इस सिन्फ़े अदब को एक ऐसी मज़बूत बुनियाद फ़राहम की जिसको उर्दू ज़बान का कोई तालिब इल्म और उर्दू ड्रामे का कोई भी नाक़िद या तारीख़ नवीस नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ताहम हमारे नाक़िदीन और मौर्रिख़ीन अदब में कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनकी तादाद चाहे न होने के बराबर ही क्यों न हो, जिन्होंने इसके ड्रामा होने से ही इनकार किया है और इसके ज़िक्र को मखरब अखलाक गर्दानते हुए उसे गर्दन ज़दनी करार दिया है। हैरत तो ये है कि अमानत ख़ुद भी इस काम को अपने लिए मायूब तसव्वुर करते रहे। शरह इंद्रसभा में वो इसके बारे में इजहार ख़याल करते हुए इस तरह लिखते हैं। एक रोज़ का ज़िक्र है कि हाजी मिर्ज़ा आबिद अली, यगान-ए अज़ली, रफ़ीक़ व शफ़ीक़, मुनिस व गमख़ार, क़दीमी जानिसार, शागिर्द अव्वल, मौज़ू तबीयत, तख़ल्लुस इबादत, आशिक कलामी अमानत, उन्होंने अज़ राहे मोहब्बत कहा कि बेकार बैठे बैठे अबस घबराना है। ऐसा कोई जलसा रहस्य के तौर पर तबाज़ाद नज़्म किया चाहिए कि दो चार घड़ी दिल लगी की सूरत होवे और ख़ल्क़ में शोहरत होवे। आखिरुल अम्र मुवाफ़िक़ उनकी फ़रमाइश के बंदा उसके कहने पर आमादा हुआ, दम बदम शौक़ ज़्यादा हुआ। चूँकि ये जलसा कहना सबको मरगूब था मगर अपने नज़दीक मायूब था, इस लिहाज से अपना तख़ल्लुस बदल कर इसमें उस्ताद तख़ल्लुस किया, लेकिन लोगों ने गज़लों के सबब से बंदे का कलाम दरिया। अमानत के फ़र्जंद मियाँ फ़साहत भी इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनके वालिद को कोई इंद्रसभा के मुसन्निफ़ की हैसियत से याद करे। प्रोफेसर मसूद हसन रिज़वी अदीब उनसे अपनी एक मुलाकात का ज़िक्र करते हुए लिखते हैं, उनके छोटे साहबजादे फ़साहत को मैंने देखा है। उनका ख़याल था कि अगर कोई उनके वालिद का ज़िक्र इंद्रसभा के मुसन्निफ़ की हैसियत से करता तो उनको नागवार होता था और बाज़ औक़ात कह देते थे कि उन्होंने इतने क़सीदे, मुख़म्मस, मुसद्दस, गज़लें और मरसिये कहे मगर आपको इंद्रसभा याद रह गई। मौलवी नज़ीर अहमद तो उसे सोख्तनी और दरीदरी करार देते थे। नासिर लखनवी ने तो ये तक कहने से गुरेज न किया कि इसके देखने से हज़ारहा मर्द लूती और मुग़लिम हो गए। इतने सारे इल्ज़ामात के बावजूद इंद्रसभा न सिर्फ अपने ज़माने में मशहूर व मारूफ़ रही बल्कि बाद के अदवार में भी इसकी शोहरत से वो लोग और इदारे फ़ायदा उठाते रहे जो उसे महज रुपया कमाने की मशीन समझते थे। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इस पर हमेशा आयद किया जाता रहा ये है कि ये सिरे से ड्रामा ही नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी से नहीं, देवों परियों की कायनात से है, जबकि बक़ौल अरस्तू ड्रामे को इंसानी आमाल की नक़ल होना चाहिए। बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस पर लगाया गया ये इल्ज़ाम गलत नहीं है, लेकिन जब हम ज़रा गहराई में जाकर उस दौर की माहौलियात और समाजी व नफ्सियाती सूरत हाल को सामने रखते हुए इसका जायज़ा लेते हैं
تو بالکل ہی مختلف نتائج سامنے آتے ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ اسے ڈرامے کی روایت کے زمرے میں ہی رکھا جائے۔ وہ شواہد کیا ہیں؟ یہاں انہیں فرداً فرداً زیر بحث لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی زندگی کی پیشکش۔ جو لوگ انسانی زندگی کے معنی ذہنی اور فکری صورتحال سے کٹی ہوئی ایک بالکل ہی بے لاگ زندگی قرار دیتے ہیں، وہ انسان کو شاید اس زمین کی نہیں کسی اور دھرتی کی مخلوق سمجھتے ہیں، جس نے وہیں سے سب کچھ حاصل کر کے خود اس حد تک خود کفیل بنا لیا ہے کہ اب اسے کسی شے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، جب حقیقت یہ ہے کہ اس دھرتی پر اس کی زندگی فکری، زمینی اور ماحولیاتی انسلاکات کے بغیر مکمل ہی قرار نہیں دی جا سکتی۔ وہ جس مقام پر جنم لیتا ہے وہاں کے فکری، سماجی اور زمینی و آسمانی حالات اس کی زندگی کا حصہ بن کر اسے مخصوص شکل دیتے ہیں۔ اس کی زندگی سے مراد وہ گھر بھی ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، وہ سماج بھی ہوتا ہے جس میں وہ ایک باعمل زندگی گزارتا ہے، اور وہ نظام حیات بھی جس کا وہ ایک حد تک خالق بھی ہوتا ہے اور مخلوق بھی۔ ان سے الگ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے انسانی زندگی کو ڈرامے کا میدان عمل قرار دیا، ان کے یہاں بھی جو ڈرامے لکھے اور کھیلے جاتے رہے وہ وہاں کے ماحولیاتی انسلاکات سے عاری نہیں تھے۔ مثلاً ایڈیپس ریکس میں اوریکل آف ڈیلفی یا سفنکس کا ملک کو تباہ و برباد کرنا خالص انسانی معاملات نہیں ہیں۔ اسی طرح مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس بھی فطری اور مافوق الفطرت دونوں طرح کی قوتوں کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کا دنیاوی مراعات خصوصاً عالمی اقتدار و اختیار حاصل کرنے کے لیے شیطان کے ہاتھوں اپنی روح کا سودا کرنا اسی طرح کا ایک بلیغ استعارہ ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ارسطو نے جن ڈراموں کے مطالعے سے اپنے ان اصولوں کو مرتب کیا جو ہمیں بوتیقا کی شکل میں ملتے ہیں، ان میں اکثریت ایسے ہی ڈراموں کی تھی جن میں انسانی اعمال کو ہی پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے سامنے ایسے ڈراموں کی بھی کمی نہ تھی جو انسانوں کے ساتھ ہی ساتھ دوسری ان طاقتوں کی بھی مدد حاصل کرتے نظر آتے ہیں جن کا زمینی نہ ہوتے ہوئے بھی اس دور کی انسانی زندگی سے بڑا گہرا رشتہ تھا۔ امانت کی اندرسبھا میں شہزادے کے سوا اور کوئی انسانی کردار نہیں ہے، لیکن اس میں جتنے بھی غیر فطری یا مافوق الفطری کردار پیش کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر انسانوں کے اعمال ہی کی نقل کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً عشق ایک انسانی جذبہ ہے۔ ایک پری جو مافوق الفطری کردار ہے اسے انسانوں کی طرح اس جذبے سے گزرتے ہوئے دکھانا، بلکہ عشق میں پاگلوں کی طرح دریا بدریا جو بجو پھرنا انسانوں کا ہی خاصہ ہے۔ وہ محض نام کی سبز پری ہے، ورنہ اس میں وہ ساری کمزوریاں موجود ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنا اختیار ہے، وہ راجہ اندر کا دیا ہوا بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے بادشاہ اپنے محکومین اور ملازمین کو ان کی نمایاں خدمات کے لیے 5000 اور 10,000 عہدے تفویض کیا کرتے تھے، جنہیں وہ جب چاہتے چھین بھی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ راجہ اندر کو جب سبز پری کے انسان سے عشق کرنے کا راز معلوم ہوتا ہے تو اس سے سارے اختیارات چھین کر اسے دربار سے نکال دیتا ہے اور گلفام کو کنویں میں قید کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ اندرسبھا میں بظاہر اگرچہ مافوق الفطری ماحول تخلیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سارا ماحول
اس دور کی انسانی زندگی کو ہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ڈرامہ تخلیق کیا گیا اور وہ سارے اعمال جو بظاہر راجہ اندر، سبز پری اور دوسرے مافوق الفطری کردار انجام دیتے ہیں، اور وہ در حقیقت انسانی اعمال ہی کی نقل ہوتے ہیں۔ سماجی صورتحال۔ اسی طرح اندر سبھا میں جس سماجی صورتحال کو پیش کیا گیا ہے وہ بھی کوئی آسمانی یا غیر مرئی سماج کی عکاسی نہیں ہے، بلکہ 18ویں اور 19ویں صدی کے اودھ کی درباری اور عوامی زندگی کی تصویر ہے۔ سب سے پہلے تو راجہ اندر کا دربار ہی ہمیں اودھ کے عیاش فرمانرواؤں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اودھ کے درباروں میں ناچ گانے کی محفلوں کی روایت کا آغاز اور پھر عروج انہی کی عیاشیوں کی وجہ سے ہوا۔ راجہ اندر کے دربار میں رات بھر رقص و موسیقی کی محفل کا آراستہ رہنا دراصل شجاع الدولہ، آصف الدولہ اور واجد علی شاہ کے درباروں کی تمثیلی پیشکش ہے۔ بادشاہ حسین واجد علی شاہ کے دربار اور اندر سبھا کے درمیان موجود مماثلت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں کہ امانت کی اندر سبھا میں ایک اور چیز غور کے قابل ہے، وہ یہ کہ اندر کے دربار اور واجد علی شاہ کے دربار میں عجیب و غریب یکسانیت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر کا اکھاڑا سمٹ کر واجد علی شاہ کے دربار میں آ گیا ہے، یا اندر نے واجد علی شاہ کے بحروپ میں دوسرا جنم لیا۔ بہرحال ناچ گانے اور پری جمالوں کے جمگھٹے کی وجہ سے واجد علی شاہ کے دربار پر اندر کے اکھاڑے کا شبہ ہوتا ہے۔ کسی شہزادی یا شہزادے کا اغوا جس پر ڈرامے کی بنیاد قائم ہے بھی کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، بلکہ متعدد ایسے زمینی واقعات کی نقل ہے جن سے ہماری اساطیر بھری پڑی ہے۔ یونانی اسطور میں ہیلن اور ہندوستانی اسطور میں سیتا کا اغوا دو ایسے مشہور واقعات ہیں جنہوں نے دنیائے ادب کو بہت متاثر کیا۔ ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی اور والمیکی کی رامائن انہی واقعات کی بالترتیب پیشکش ہے۔ اغوا کے بعد یا پھر کنویں سے نکالے جانے کے بعد شہزادہ گلفام اور سبز پری کے درمیان جو بات چیت ہے اسے سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات چیت دربار میں نہیں، طوائف کے کسی کوٹھے پر ہو رہی ہے۔ دو مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ اغوا کے بعد کی ملاقات کے احوال۔ دیکھو تم میری طرف گھر کا مطلو نام، لونڈی مجھ کر جان کر کرو یہاں آرام۔ اور کنویں سے نکلنے کے بعد کا یہ منظر دیکھیے۔ میں تیرے ہاتھ لگا تو میرے پھندے میں پھنسی، میرا مطلب ہوا امید بھر آئی تیری، یہ شہزادہ کہتا ہے۔ اب سبز پری کہتی ہے تمنا یہ میرے دل میں کہ اب حشر تلک فضل استاد سے دیکھوں نہ جدائی تیری۔ شہزادہ گلفام کو کنویں سے نکلوا کر جب راجہ اندر اس سے وعدے کے مطابق پری سے ملواتا ہے تو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد گائی جاتی ہے۔ وہ ہمیں آج بھی شادی بیاہ کے موقع پر گائے جانے والے گیتوں کی یاد دلاتی ہے۔ اس دور میں بھی یقیناً لکھنؤ اور اودھ میں اسی طرح کے گیتوں کا رواج ضرور رہا ہوگا۔ رقص اور موسیقی کو ہندوستانی تہذیب کے بنیادی عناصر میں شمار کیا جاتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا ہو یا روز مرہ زندگی کے مختلف امور کو انجام دینا، ہر موقع کے آغاز کے لیے ہمارے یہاں گیت، بھجن یا راگ موجود ہیں۔ اس سماجی اور تہذیبی ضرورت کے پیش نظر ہمیں نہ صرف اندر سبھا بلکہ اس کی نقل میں جو دوسری بے شمار اندر سبھائیں لکھی گئیں ان میں بھی گیتوں، غزلوں اور شعری آہنگ سے لدے ہوئے مکالموں کی بھرمار نظر آتی ہے۔
اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے، اندر سبھا میں امانت لکھنوی مزاج اور لکھنوی رنگ سخن پر قائم ہے اور اس کلچر کی روح کو کھل کر اندر سبھا کی شاعری میں سمو کر لکھنوی روح سے ہم رشتہ کر دیتے ہیں۔ یہی روح ان کی غزلوں میں موجود ہے جو اندر سبھا میں گوائی گئی ہیں۔ بادشاہ حسین بھی اس خیال کی تائید کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں، یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ شاعر، ڈرامہ نگار، افسانہ نگار اپنی سوسائٹی، اپنی فضا، اپنے زمانے اور ماحول ہی سے قصہ لیتا ہے اور جان بوجھ کر یا انجان رہ کر اپنے کارنامے کو گرد و پیش کے اثرات کا آئینہ دار بناتا ہے۔ جس عہد کا ڈرامہ ہوگا اس زمانے کی بعض خصوصیات کو آمدن یا بلا ارادہ اپنے ڈرامے میں جا بجا جگہ دے گا۔ قصہ اگر کسی دوسرے زمانے کا پسند بھی کرے گا تو اس کے سارے کرداروں میں اپنے زمانے کی جھلک نمایاں رکھے گا، اپنی موجودہ سوسائٹی، بود و باش اور معاشرت کے رنگوں میں انہیں رنگ دے گا، ان کی زبانوں سے بالکل انہی خیالات کا اظہار کرے گا جو کہ خود اس کے دماغ میں چکر لگا رہے ہوں۔ بہرحال یہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ افسانہ نویس یا ڈرامہ نگار اپنے زمانے کے رنگوں میں ڈوب کر لکھتا ہے۔ عشرت رحمانی بھی اندر سبھا کو لکھنوی معاشرت کا چربہ قرار دیتے ہیں۔ انہیں اختر نگر میں جہاں لکھنؤ نظر آتا ہے وہاں شرح اندر سبھا میں امانت نے ملبوسات یا زیورات کی جو تفصیلات بتائی ہیں وہ ساری کی ساری لکھنوی معاشرت سے لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امانت نے اختر نگر کو ہندوستان کا ایک شہر قرار دیا ہے اور گلفام کو اس کا شہزادہ ظاہر کیا۔ یہ اختر نگر لکھنؤ کے سوا کوئی مقام نہیں، کیونکہ اس سے پیشتر واجد علی شاہ نے اپنے مخلص اختر کی رعایت سرزمین اودھ کا نام اختر نگر رکھا تھا۔ امانت نے شرح میں ملبوسات اور بہروپ کا نقشہ ہر کردار کے لیے بطور ہدایت لکھا ہے۔ اس لحاظ سے لباس اور انداز گفتگو میں ہر جگہ لکھنوی معاشرت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً پریاں پر دونوں بازوؤں پر لگے ہونے کے باوجود لباس میں لمبی پشواز اور کلی دار پاجامہ پہنتی ہیں اور دوپٹہ کی گاتی باندھتی ہیں، یا کبھی تنگ پاجامہ پہنے خالص لکھنوی انداز میں دوپٹہ شانوں پر ڈالے نظر آتی ہیں۔ زیورات اور سنگھار میں بھی مقامی رنگ نمایاں ہے۔ گلے اور کان میں کوئی زیور، سر پر موباف یا مندیل یا تاج نما ٹوپی، بال گدے ہوئے اور کبھی کھلے ہوئے، یا پیٹ سر پر جوڑا اور اس کے گرد ایک طلائی حلقہ ہوتا ہے۔ اس طرح دیووں کی بھرمار ہے، کم ڈیل ڈول، بھیانک چہرے، سر پر سینگ اور کبھی سینگ غائب، ہاتھ میں گرز یا خالی ہاتھ، لیکن پاشاک عموماً گھٹنوں سے اونچی اور تنگ مہری کا پاجامہ پہنے، کبھی کبھی انگرکھا پاجامہ پہنے اور پگڑی باندھے بھی دکھائی گئے ہیں۔ گلفام کے لباس میں انگرکھا، تنگ پاجامہ اور کبھی کبھی عرض کا ڈھیلا پاجامہ اور سر پر تاج جو اس کے شہزادہ ہونے کی نشانی ظاہر کرے۔ نفسیاتی اہمیت۔ اندر سبھا جس زمانے میں لکھی گئی وہ دور سیاسی اور سماجی انحطاط یا زوال کا تھا۔ مغلیہ سلطنت کی چولیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی چیرہ دستیوں اور خود مغل حکمرانوں کی ناعاقبت اندیشیوں اور تعیش پسندیوں کے ساتھ ہی ساتھ نااہلوں کی وجہ سے ہل چکی تھی۔ ایک عظیم سلطنت کا یہ انجام پورے دور پر ماتمی فضا طاری کیے ہوئے تھا۔
اس ماحول میں زندہ رہنے کا واحد ذریعہ یہی اندر سبھاؤں کی تفنن ترازیاں تھیں جو مرجھائے ہوئے اور کملائے ہوئے چہروں پر دم بھر کے لیے مسکراہٹ لا سکتی تھیں، یا فراموش گاری کے جادو سے دم بھر کے لیے صحیح اس غم و اندوہ کی کسک کو کم کر سکتی تھیں۔ ابراہیم یوسف کا یہ کہنا درست ہے کہ اندر سبھاؤں کا یہی تفریحی پہلو اس دور کے لیے باعث کشش تھا۔ ہندوستانی مزاج ٹکراؤ کا نہیں، مفاہمت پسندی کا دائی ہے۔ اسی مفاہمت پسندی کی وجہ سے کتنے ہی بیرونی قافلے آ کر اس زمین میں جذب ہو گئے، پیوند خاک ہو گئے۔ اس مزاج کی وجہ سے ہمیں اندر سبھا میں ٹکراؤ کا نہیں، مفاہمت کا رویہ ملتا ہے۔ سبز پری گلفام کو رہا کرانے کے لیے راجہ اندر کے خلاف بغاوت نہیں کرتی اور نہ اس کے خلاف صف آرا ہو کر محاذ کھڑا کرتی ہے، بلکہ اپنی ریاضت اور لہنی مہارت و فنکاری سے اس کا دل جیت کر اپنے معشوق کو رہا کراتی ہے۔ یہ ہے ہندوستانی مزاج۔ ڈاکٹر افروز تاج نے اپنی کتاب دی کورٹ آف اندر میں کچھ اور نفسیاتی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے جنہیں یہاں پیش کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہ ہینسن کے اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ ہندوستانی سامعین اس ڈرامے کو صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کو از سر نو تخلیق کر کے ان کی نفسیاتی تسکین کا موجب بنتا ہے۔ وہ اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس بات کا کسی نے مطالعہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اندر سبھا کی تخلیق اودھ پر انگریزوں کے تسلط اور 1857 کی بغاوت کے درمیان کون سے انسلاکات برسر پیکار تھے۔ ایک طرف سے دبی زبان میں یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر سبھا نے ہی دراصل اس ذہن کو تیار کیا جس نے پہلی جنگ آزادی کو ممکن بنایا۔ ان کا یہ بھی خیال بڑا دلچسپ ہے کہ ڈرامے کے کرداروں میں سفید پری کا نہ ہونا دراصل نو آبادیاتی نظام کے خلاف صف آرائی کے مترادف ہے۔ مختصر یہ کہ اندر سبھا ہندوستانی تہذیب و معاشرت یا ہندوستانی فطرت و مزاج اور دور فکری، جمالیاتی اور ماحولیاتی تصویر ہے۔ اسے محض داستان سمجھ کر نظر انداز کرنا ایک دور کے تاریخی و تہذیبی تناظر سے انحراف کرنا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو ڈرامے کے ارتقاء میں اندر سبھا کی خصوصی اہمیت ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر وہ فرسودہ اخلاقیات ہے جس کی روح سے اسے مخرب اخلاق سمجھتے ہوئے گردن زدنی قرار دیا جاتا رہا۔ یہی نہیں، اس پر اور بھی کئی طرح کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ہر دور میں عوام میں مشہور و مقبول رہا۔ ان تہمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جب ذرا گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لیجئے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ محض ایک کھیل یا تماشا نہیں، بلکہ ایک دور کے شمالی ہندوستان کی جیتی جاگتی تصویر ہے، ان خارجی اور داخلی محرکات کا چربہ ہے جنہوں نے 18ویں اور 19ویں صدی کے شمالی ہندوستان کے مستقبل کو متعین کیا۔ یہ وہ نفسیاتی ناٹک بھی ہے جس نے ایک زوال آمادہ سلطنت کی پیدا کردہ ماتمی فضا میں نہ صرف انسان کو زندہ رہنے کے قابل بنایا بلکہ انہیں اپنے تشخص کی تلاش میں سرگرداں ہونے کا حوصلہ بھی عطا کیا۔